मैं तो अभी कोविड में भी वहाँ एम्बेसडर थी। चीन बहुत बदल गया है। नहीं, ये कोई प्रेस रिलीज तो हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। आप जो बता रही इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइना में अगर फ्री स्पीच की बात है तो बिल्कुल नहीं है। क्या शी जिनपिंग के खिलाफ या शी के खिलाफ या उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल सकता है? मुझे बताएं 9/11 हुआ, क्या हुआ? कहाँ गए वो सारे दावे ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्री स्पीच? ग्वांटानामो बे में क्या हुआ? अबू गरीब में क्या हुआ? यूरोप में जो टेररिस्ट अटैक हुए, यूरोप ने क्या किया? कोई उनको चैलेंज कर सका? आप रहे हैं? हम जिस तरह देखें, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप चीन में रहे हैं? मैं नहीं रहा। तो फिर आप ये कहने के काबिल नहीं है ना, क्योंकि मैं 25 साल से चीन को फॉलो। लेकिन मेरा एक सवाल इसी के आसपास है, जितना भी दुनिया के अंदर, भले मैं वेस्ट में यूरोप में भी ज्यादा ना रहा हूँ, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा है कि फ्री स्पीच वहाँ पे, फ्री मीडिया वहाँ पे है, लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, प्रोटेस्ट हों या बाकी जो एक फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट, वहाँ पे तो हमने कोई फ्रीडम इस तरह नहीं देखे। इंडिया, अमेरिका, EU की स्टेट्स भी क्या कर रही हैं KPK में, आप लोगों के इलाकों में? क्योंकि ये इलाके गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हो गया, KPK का हमारे जो इलाका हो गया, बलूचिस्तान बहुत रिसोर्स रिच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली और ट्रेड वाइज इम्पोर्टेंट रूट्स हैं। तो वो क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। तो वहाँ पे देखिए हमारी भी गलती है, हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अगर इसको हम कहें तो CPEC क्या नाकाम हुआ है? मुश्किलात हैं उसमें? क्या है आइडियल सिचुएशन में? तो आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं सिर्फ आइडियल नहीं, मैं आपको सेकेंडली अगर CPEC के जैसे दो मेजर जंग्स हैं, जहाँ से इनिशियल होता है गिलगित बल्तिस्तान और जहाँ पे आपका चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट वहाँ जाएंगे बलूचिस्तान, दोनों की आज हालत देखें तो दोनों में वहाँ पे लोग बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन में, और ग्राउंड फायदा दोनों का नहीं हुआ। भले आपका ऑरेंज ट्रेंड उससे बना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज आपके बने, कुछ और हो गया, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है जैसा आपने पहले कहा। तो कहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कोई फेलियर हुआ? क्या हुआ? आपकी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, ना आपका टेररिज्म अब खत्म हो रहा है, ना अफगानिस्तान सेटल हुआ है। और आपका इंडिया का और ख़ास तौर पे अब अंडर मोदी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है बिकॉज ऑफ कश्मीर कि किसी तरह ना गिलगित बल्तिस्तान स्टेबल होने दें। वहाँ भी बेतहाशा पैसे लग रहे हैं। क्यों यूरोपियंस का इतना इंटरेस्ट होता है? हर जो है वो एम्बेसडर वो गिलगित बल्तिस्तान भाग रहा होता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा वहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। हमने तो नहीं देखा है। जब इंडस्ट्री लगेगी, जब कारोबार शुरू होगा तो वो रोड किसी काम आएगी। रोड मेरे और आपके मैराथन के लिए तो नहीं बनाई गई थी, रोड्स तो इसलिए बनाई गई थी और एनर्जी इसलिए बनाई गई थी कि आपके वो तो उनके अपनी, इसीलिए जनरली हम जैसे लोग, पब्लिक की भी जो बात है कि लोग तो उन्होंने अपने लिए बनाए, बिजली भी अपनी इंडस्ट्री के लिए बनाए, रोड भी अपने कंटेनर्स गुजारने के, वहाँ के लोगों के लिए तो कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करूँ, डेवलपमेंट तो कोई नहीं हुई। जैसे गिलगित बल्तिस्तान से हम एक बात करते हैं, फिर बलूचिस्तान पे BLA वाली बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में किसी बंदे को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, वो हमेशा बैक सीट पे रहे। हालांकि कॉरिडोर आपसे स्टार्ट पहले तो ऑन बोर्ड लेना चाहिए ना, तो स्ट्रेटेजिकली इतना बड़ा फेलियर क्यों? सेकेंडली फिर बलूचिस्तान की अगर बात करें, आपने भी पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं सुनी, तो आज हालात ये हैं। अब ग्वादर पोर्ट बन गया, फाइन, आपके एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन गोस्ट एयरपोर्ट है, फ्लाइट वहाँ कोई नहीं जा रही। इसी तरह से सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। अब कहना ये कि फेलियर्स कहाँ पे आ रहे हैं? हमने कुछ चीज़ों को खराब किया और हमने मुस्तकिल कायदे आज़म की वफात के फौरन बाद से हमने एक बहुत ऐसे एलिमेंट को किंग मेकर्स बना दिया जिसको होना ही नहीं चाहिए था, और वो हैं जाहिल मौलवी। उलमा नहीं, उलमा बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आपने इस्लाम को पॉलिटिकली यूज करना शुरू कर दिया। देखिए ये गलत हुआ और आप उसके अब नताइज देख रहे हैं। ये जो तालिबान है, इन्हें किसने बनाया? वेस्ट ने और आपने खुद मिलकर बनाया। क्यों बनाया? वो अब आपको जो बोएंगे वो काटेंगे। तो ये जो आग लगी है जिसमें हमने और तेल डाला है। पता है US के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है जो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग या उस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो लेस देन 4% है। बाकी ऑलमोस्ट 80% सर्विस इंडस्ट्री में। US के लिए कोई एज है या टैरिफ वाले वॉर कौन जीतेगा? देखिए टैरिफ वाला वॉर जो है ये अमेरिका तो जीत नहीं सकता। जो सबसे ज्यादा कर्जा किसी मुल्क का अमेरिका ने देना है वो चीन का देना है। वॉर तो इस वक्त ना ट्रम्प चाह रहा है और ना चीन चाह रहा है, ना ईरान चाह रहा है।
کولڈ وار میں ہم نے دیکھا بہت سارے ٹھیک ہے انسرجنسیز بھی ہو گئی, آپ کی لوبینگ بھی, تو ڈیموکریسی والے ماڈل کے ساتھ امریکہ سپر پاور سسٹین کرے گا یا کمیونزم اور کیپٹلزم اور جس طرح چائنا نے ڈیولپمنٹ کے ایک اینگل سے وہ آ گئے تو اس طرح وہ گرو کر کے ہو سکتے اس کو اوور رول کریں. کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ سب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. تو حماس تو ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آیا تھا, کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ویسٹ نے؟ بیکاز وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. تونسیا میں کیا ہوا تھا, الجیریا میں کیا ہوا تھا جب اسلامک جماعتیں آ گئی تھی پاور میں, ڈیموکریسی سے آئی تھی. آپ کو کیا تکلیف تھی؟ آپ نے ان کو تباہ کر دیا ملکوں کو. ابھی اردوغان سے کیا ان کو پرابلم ہے؟ کیونکہ اسلامک بینڈ آف مائنڈ ہے. تو دیکھیے ہر اسٹیٹ اپنا دیکھتی ہے. جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ ہیومن رائٹس وہاں نظر نہیں آتا. سنجیانگ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ افغانستان ہم سے 50 سال آگے تھا, ایجوکیشن میں بھی, ہر چیز میں بھی. ہمارے ماں باپ کا جو جنریشن سی ساری کابل جاتے تھے, نائٹ کلبز میں بھی اور نئی فلمیں دیکھنے بھی اور اچھی یونیورسٹیز کے لیے بھی. آپ اس کو دیکھیں اسٹون ایج میں پہنچا کے کہتے ہیں اچھا یہ لو, ہاں یہ تو ان کو تو پاس تو روٹی بھی نہیں ہے, یہ تو باربیرینز ہے فلاں. بھائی تمہیں نے تو باربیرینز بنایا ان کو, انہوں نے خود تو نہیں بنایا. آئمن کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہماری گیسٹ ہیں فارمر ایمبیسڈر نغمہ ہاشمی. نغمہ ہاشمی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر. بہت زبردست ڈائیورس آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ کے اپنی سروس جرنی میں بھی, اور چائنا میں آپ نے خود 7 سال کے قریب آپ نے ٹائم گزارا, اور آج کل کے حالات میں دیکھیں تو ایک ٹربولنس سی آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں. ٹرمپ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ویسے؟ دیکھیں, ٹربولنس آج کل نہیں آئی ہوئی, ٹربولنس ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ اگر ٹربولنس نہ ہو تو آگے چیزیں ایوالو نہیں کرتی. تو میں تو جتنا بھی دور تک دیکھ لوں تاریخ میں تو آپ یہی دیکھتے ہیں یا جنگوں کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج کل ذرا یہ ہے کہ چیزیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں, اور کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو گئی ہیں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. اب جو دنیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی دنیا کے خطے میں اگر کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس شروع ہوئی ہیں تو آپ کو 15 دن بعد اس کا پتہ چلے گا, پھر آپ اخبار پڑھیں گے. آج کل تو آپ ریئل ٹائم ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا. تو کوئی چھینک بھی لیتا ہے اگر انٹارکٹیکا میں, تو ساری دنیا کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے سائنٹسٹ کو زکام ہو گیا. تو اس کی وجہ سے چیزیں, کیونکہ آپ کو ریئل لائف میں نظر آ رہی ہوتی ہیں ریئل ٹائم میں, تو ان کا امپیکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور ایوری بڈی گیٹس انوالوڈ. اور کیونکہ ایوری بڈی گیٹس انوالوڈ تو بہت ڈائیورس ویوز آ جاتے ہیں. تو وہ جو ایک آپ کو پہلے موقع مل جاتا تھا کہ کسی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ اس پہ ذرا تھوڑا تسلی سے سوچ لیں اور پھر رسپانس کریں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, اس وقت اگر ٹرمپ صاحب کو کوئی موڈ آ گیا اور انہوں نے ایک بات کہہ دی تو ساری دنیا کو یہ ایک نیسیسٹی ہو جاتی ہے کہ جی بس یہ اگلے منٹ میں ہم نے اس کا رسپانس دینا ہے. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک لگتا زیادہ ہے, لیکن ایکچولی فلکس جو آج کل دیکھ رہے ہیں, جس کی آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں, تو یہ فلکس تو بہت عرصے سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی ماشاء اللہ آپ کی بہت تحقیق ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان سب معاملات پہ. تو دیکھیں, ایک تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے اور اسکول کالج ہم نے کیا تو ہم نے ایک ہی بات سنی تھی کہ جی 21st سینچری جو ہے اٹ ول بی دی سینچری آف ایشیا, اور جو پولیٹیکل اور اکنامک سینٹر ہے وہ اس کا جو منبع ہے جو اس وقت امریکا اور یورپ ہے یعنی اٹلانٹک ہے, وہ شفٹ ہو کے پیسیفک میں آ جائے گا. اور یہ جتنا ساؤتھ ایشین ریجن, انڈین اوشن کا ریجن اور پیسیفک کا ریجن انکلوڈنگ چائنا, جاپان وغیرہ, یہ علاقہ اکنامک اور پولیٹیکل ہب بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ وہی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور اس دفعہ جو آپ کو زیادہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں
اور ہماری اور ہم سے پہلی جنریشن جو ہے جنہوں نے کالونائزیشن دیکھی, جنہوں نے کولڈ وار دیکھی, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تو خیر تھوڑا سا کولڈ وار دیکھی, باقی تو آپ نے یونیپولر ورلڈ دیکھا. تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کمپریہینڈ کرنا آپ کی جنریشن اور آپ کے بعد کی جو جنریشن ہے ان کے لیے تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, نیپولین نے 300 سال پہلے کہہ دیا تھا, لیٹ دا جائنٹ سلیپ, فار اف اٹ رائزز the world will shake. ان کا کیا مطلب تھا کہ بھئی جو ایک سوتا ہوا جائنٹ ہے اس کو سونے دیں, کیونکہ اگر اس نے کروٹ لی اور وہ جاگا تو پوری دنیا شیک ہو جائے گی. وہ کس کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ چین کی طرف تھا کہ جی چین جب رائز کرے گا. اور اسی طرح دیکھیں آپ کلوزر ٹو ہوم اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے 1933 اور 1936 کے اگر ان کے آپ کلام پڑھیں, نظمیں پڑھیں اور غزلوں میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, تو انہوں نے اسی جیو پولیٹیکل سچویشن کا ذکر کیا ہے. اس وقت انہوں نے اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو اب وہ فزکس کا ایک تو نہیں کہہ رہے تھے نا, وہ تو چائنا کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن مجھے اور ایک اور بھی میں ایک اور آپ کو ان کا ریفرنس دیتی ہوں اور پھر میں یہ آپ کا کویسچن اس کا ڈائریکٹ آنسر دیں, بیکاز آئی تھنک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھنا لوگوں کے لیے لازم ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بے خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. اب جو اس وقت آپ فلکس دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو آپ یہ یو ایس چائنا کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں, جس کا بہت سب کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کانفرنٹریشن میں نہ چلی جائے, کیونکہ کانفرنٹریشن میں جائے گی تو کہاں آئے گی کانفرنٹریشن؟ جیسے میں نے پہلے کہا وہ اب ایشیا پیسیفک میں آئے گی, اور ایشیا پیسیفک سے بھی اسپیسیفکلی وہ انڈین اوشن میں آئے گی. تو یہ صرف جو ہے وہ ایک پاور گیم نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. یہ صرف طاقت دکھانے کا اور ایک سپر پاور بننے کا گیم نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو چیلنج کر رہی ہے. یہ ایک نقطۂ نظر ہے کہ حکومت کیسے چلنی چاہیے, اس کی ڈیلیورنس کیسے ہونی چاہیے, اکانومی کو کس طرح چلانا چاہیے, ورسز ڈیموکریسی اینڈ دی ویسٹرن کائنڈ آف ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم. سو اس لیے یہ فلکس جو ہے وہ صرف ایک پاور گیم کے طور پہ نہ دیکھیے, یہ دو آئیڈیالوجیز, دو وے آف لکنگ, وے آف لیونگ جو ہے ان کا بھی کلیش ہے. سو دا ویسٹ ہیز اے لاٹ ایٹ اسٹیک. اس پہ ابھی چونکہ کمیونزم پہ, ڈیموکریسی پہ ہم آئیں گے, جس کے اندر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, یو ایس ایس آر کے دور میں دیکھا ہے, بعد میں چائنا والا اس ماڈل, اور یورپ اور یو ایس والے ماڈل ڈیموکریسی پہ ہم آئیں گے اس پہ. لیکن مجھے صرف ٹرمپ والی بات اسی لیے میں کہتا کہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اور اس کے امپیکٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم کچھ دیکھ رہے تھے کہ چھوٹی سی ایک اس کے ڈیسیژن سے پورا دنیا شیکن تو ہوتا ہے. ٹربولنس والا ورڈ میں نے اسی لیے یوز کیا. کیا ورلڈ آرڈر کو بھی ٹرمپ چینج کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کولڈ وار کی بات کی, اس کے بعد کے امپیکٹ کی بات کی, تو ایسا ہی ایک میکنزم ہے جس کے اندر چھوٹے سے ٹائم کے لیے ہوگا, اس کے بعد چیزیں نارملائز ہو جائیں گی؟ دیکھیں یا وہ کیپیبل ہے اس کو ویسے؟ دیکھیں کچھ چیزیں بہت زیادہ ہم آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیتے ہیں. اب ٹرمپ صاحب جو ہیں بہت شارپ آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بہت سکسیسفل بزنس ہے, تو وہ آئی وڈ ہیٹ ٹو سے اٹ, بٹ ان کی ایک بنیا مینٹیلٹی بھی ہے نا کہ وہ ڈیلز کرتے ہیں, بھئی میرا اس میں کیا فائدہ ہے, تمہارا کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ پاپولسٹ ہے تو وہ, اور ان کا اسٹائل یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, تو ان کا یہ اسٹائل ہوتا ہے کہ پہلے بم پھاڑ دو پھر دیکھیں گے. اب آپ کو میں بہت ہی ریلیونٹ اگزامپل دیتی ہوں کہ انہوں نے
ساری دنیا پچھلے ہفتے 10 دن سے اس سوچ میں تھی کہ جی ایران کو تو انہوں نے اینیمی ڈکلیئر کر دیا اور یہ ابھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ ہو جائے گا. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تو میرا ان کو جواب تھا نہیں. تو مجھے وہ کہتے تھے میڈم آپ کیوں اتنی فرم نو کہہ رہی. میں نے کہا آپ نے پہلا بھی ٹرمپ کا دور دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا تھا پہلے ٹرمپ کے دور پہ؟ ایران سے انہوں نے کہ ایگریمنٹ سے وڈرا کیا, یورپین یونین نے اور باقی لوگوں نے کیا کہا, انکلوڈنگ دیئر پارٹنرز انکلوڈنگ جاپان, انہوں نے کہا جی آپ چلے گئے بہت اچھی بات, یہ معاہدہ نہیں ختم ہوگا. ود دا رزلٹ وہ معاہدہ ہوا, اسی لیے آج وہ ایران کا انرچمنٹ پروگرام دوبارہ شروع ہوا اور بہت کلوز ٹو ویپن گریڈ انرچمنٹ پہ وہ آ گئے. کہہ تو انہوں نے دے دیا, ساری دنیا کو پریشان کر دیا, لیکن پھر بعد میں کیا کیا؟ نیگوسیشنز, ٹھیک ہے نا. اور بالواسطہ ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹ بھی ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے ان کے اسپیشل انوائے جو ہیں امریکہ کے فار ایران, انہوں نے اور ان کے فارن منسٹر کی ڈائریکٹ ملاقات بھی ہوئی. تو دیکھیں یہ پاپولسٹ لیڈرز کا یہ ہوتا ہے. اب جو کوئی ایک پریزیڈنٹ ہے یا ایک پرائم منسٹر ہے, اس کی اتنی پاورز نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں اٹس دی انٹائر اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اس میں آپ کا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہیں, آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے حساس ادارے ہیں, آپ کا میڈیا ہے, سب کا امپیکٹ ہوتا ہے نا. اور آپ پاپولسٹ لیڈرز یہ نی جرک ریئیکشنز شو کر دیتے ہیں, لیکن چیزیں آپ نے پچھلے ٹرم میں بھی دیکھیں ایسی. اب یہ کر دیا انہوں نے, اور بڑی واہیات قسم کی باتیں بھی کی لوگوں کے بارے میں کہ جی اب ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں اور دے ڈائنگ ٹو نیگوشیٹ ود می. لیکن اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں ان سب کا, تو چین نے نہیں کوئی فضول بات کی کہ جی, لیکن انہوں نے بہت فرم اور کلیئر میسج دیا ہے. جتنا آپ کریں گے ہم بھی وہی کریں گے. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں اب, اور یہ پوری دنیا کے لیے غلط ہے, اور ہم اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی امریکن اکانومی سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور وہ بہت کیپیبل ہے. اور انہوں نے بہت جو امپورٹنٹ بات کہی, انہوں نے کہا کہ چین 5000 سال سے قائم ہے اور مزید 5000 سال اور مزید 5000 سال قائم رہ سکتا ہے. تو امریکہ کا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا, وہ تو 250 سال پرانا ملک ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں اتنی آسانی سے پوری دنیا میں فلکس نہیں آ سکتا. اس میں اگر رائٹ ونگز کی جیسے آپ نے بات کی, ٹرمپ کے علاوہ بھی کہیں اس کے امپیکٹ کو دیکھیے جرمنی میں ایف ڈی کو ہم نے دیکھا, انڈیا میں اگر ہم بات کریں مودی کی, پاکستان میں ایک آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی, یا ای یو کے اندر کچھ کنٹریز میں دیکھ رہا ہوں, پھر یو کے اندر ہم نے دیکھا ان کا امپیکٹ بھی آئے گا. یا اسی طرح شارٹ ٹرم جو پاپولسٹ ہوتے ہیں, جو پہلے سے ہم نے دیکھا کہ شارٹ ٹائم فریم کے لیے آتے ہیں, وہ کسی ایجنڈے کو پکڑتے ہیں لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکتے, تو ٹرمپ کا اینڈ بھی اسی طرح ہی ہوگا. دیکھیے ٹرمپ کی ایک تو یہ سیکنڈ ٹرم ہے, اور امریکن کانسٹیٹیوشن کے بہت الاؤ ہی نہیں ہے, آئیں گے نہیں. تو چینج بھی کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن, آئی مین یو ڈونٹ I don't think that will happen. I don't think, it's not that easy. اتنا نہیں آسان چیزیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ویک وکٹ پہ ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیں چائنا وہ چائنا نہیں ہے جو 60s 70s 80s 90s کا تھا, بہت فرق چائنا ہے. اور ای یو بھی اب وہ ای یو نہیں ہے جس کو آپ کو یاد ہے یو کے کو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا پوڈل ہے, لیکن اب وہ لوگ سب بات کرنے شروع ہو گئے ہیں اسٹریٹجک انڈیپینڈنس کی, اور اس میں اس رویے کو چینج کرنے میں ٹرمپ کا بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ہی ایلائز کو اتنا سورٹ آف وال سے لگا دیا آلموسٹ, خاص طور پہ نیٹو کے اس میں. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ یوکرین کے سوال پہ تو بہت زیادہ یورپ کی اور امریکہ کی سپلٹ ہے کہ وہ آہستہ, بیکاز یورپ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی پیسے ہم سے لگواتے ہیں, لوگ ہمارے مرواتے ہیں, اور اس کا سارا امپیکٹ ہمارے ہاں. اب مڈل ایسٹ میں جتنا ہوا, افریقہ میں جتنا ہوا, نارتھ افریقہ میں لیبیا وغیرہ میں جتنا
Wars हुई, ये सब हुआ, millions of लोग मारे गए। साउथ एशिया में जितनी वॉर्स हुई हैं, डिस्टर्बेंस हुई है, मिडल ईस्ट में जो हुआ है, तो देखिए लैंड से कनेक्टेड कौन है? यूरोप है। तो इम्पैक्ट तो यूरोप पे आता है ना, अमेरिका पे तो नहीं आता। तो और अमेरिका में भी आप देखें, ट्रंप की जो पहली हुकूमत थी उससे गुर्बत भी बढ़ी ज़्यादा, होमलेसनेस भी ज़्यादा बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ी, उनकी इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी हम लगा देंगे, हमने ये टैरिफ्स लगा दिए। तो मुझे बताएं, जो आप रिएक्शनरी टैरिफ्स जब लगेंगे और आपका रॉ मटेरियल किधर से आएगा, कहाँ से आप बनाएंगे? आपने अपना साउथ अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, हालांकि वो आपके फ्री ट्रेड जोन में आपके वो पूरा उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा है। थोट की कनाडा के साथ आप कभी लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, और कनाडा ने उनकी मत मार दी है। मतलब इतनी ज़्यादा उनका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो कनाडा और मेक्सिको हैं, उसके बाद फिर चीन आता है और यूरोप आता है। तो आपने तो हर एक के साथ लड़ाई कर ली है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? चीज़ें महंगी बनेंगी, तो वो जो मेजॉरिटी ऑफ मिडिल एंड पुअर अमेरिकन्स है जो क्रेडिट कार्ड्स पे चलते हैं, देखिए ना, जो एलीट है वो तो वही 1% है, बाकी तो सारे दे नीड। और कहाँ से एम्प्लॉयमेंट आएगी? आपकी कार इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही है, बिकॉज आपकी स्टील पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आपके रेयर अर्थ्स कहाँ से आएंगे? टेक्नोलॉजी किधर से एडवांस करेगी? तो ये जो है, ये कहना बड़ा आसान होता है, बट उसको उस तरह इम्प्लीमेंट करते वक्त आपके पास उतनी स्पेस नहीं होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर इज़ अ गवर्नमेंट। हुकूमत एक चीज़ होती है और रियासत दूसरी चीज़ होती है, और सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स और सब इस्टेब्लिशमेंट्स और सब जो लोग होते हैं, वो ओथ जो है वो रियासत का लेते हैं, वो हुकूमत का नहीं लेते। इसीलिए जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स गुज़र गए वो कहते हैं कि कोई भी आदमी, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता हो, उसको आप गद्दार नहीं कह सकते अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर वो हुकूमत के बजाय रियासत की को सपोर्ट कर रहा है किसी एक्शन में जो वो समझता है गलत है, तो उसको आप गद्दार नहीं कह सकते, क्योंकि रियासत हुकूमत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमरीकी रियासत ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अभी हम देख रहे हैं, सॉरी, एक लास्ट बात मेरे जहन से निकल गई थी, मैं जो बात कर रही थी कि उनकी सेकंड टर्म है। देखिए, वो एक लेगेसी ऑफ डिवीज़न नहीं छोड़ के जाना, बहुत स्मार्ट आदमी है। वो कोई लेगेसी छोड़ के जाएगा जो कहें कि देखो इसने ये मिडल ईस्ट में पीस करा दी, इसने ईरान को न्यूक्लियर डील पे आ गया, इसने वो करवा दिया, इसने चाइना के साथ भी जो कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया। तो वो आई थिंक कि बहुत शोर शराबे से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन एरेटिक हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज़ मैड, आई थिंक ही इज़ वेरी शार्प। या ही इज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एब्रप्टिवली उसको ख्याल आया और सुबह उठ के उसने एनाउंस कर दिया। दिस इज हिज वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, बट आई थिंक ही वुड लाइक टू लीव अ पॉजिटिव लेगेसी बिहाइंड। ठीक है, एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में तो फाइन, बट लॉन्ग रन के लिए यूएस पे डेंट तो पड़ा है ना, और उस तरह का डेंट पड़ा है, गेस वो पड़ा है। और वो देखिए, वो आप नहीं पड़ा, वो आप एक आदमी ट्रंप को नहीं, वो ट्रंप पैदा ही क्यों हुआ? हाँ, इसलिए कि आपने 2050 से ज़्यादा साल की आपकी 250 से ज़्यादा साल की आपकी उम्र हो गई है, और उसमें सिर्फ 12 साल ऐसे हैं जब आपने नहीं, जो आपने लड़ाई नहीं की किसी थी। USA हैज़ बिन कंटिन्यूसली एट वॉर विद द वर्ल्ड, सारी वॉर्स उसने शुरू की, उसने ख़त्म की। तो देखे ना, अब वो जो एक अमेरिकन ड्रीम ख़राब हुई, वो भी तो आफ्टर ऑल कोई रॉन्ग फैसले हुए जिन्होंने पॉपुलिज्म को जन्म दिया। इसमें यूरोप भी इन्वॉल्व था, उसकी वजह से, उन वॉर्स की वजह से माइग्रेशन बढ़ी, उन वॉर्स की वजह से जब माइग्रेशन बढ़ी तो एंटी माइग्रेशन जो इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स हुए, जॉब्स
امیگرینٹس لینے شروع کر دیے, آپ کے اپنی یوتھ کے جاب لوز ہو گئے. یہ سارے چیزیں مل کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو وقت نے بہت پرورش کی وہ حالات بنانے کے لیے کہ آج ٹرمپ بھی پیدا ہو گیا اور پاپولرزم بھی پیدا ہو گیا جس کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں. اس پہ میں کل بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا, ویسٹ والے میڈیا کو آج کل بہت اسکیپٹیکلی دیکھنا بھی پڑ رہا ہے کہ شروع میں تو فائن ہیومن سویلائزیشن کے بعد سے اگر دیکھیں تو ایگریکلچر ایک ریولوشن آ گیا, اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, پھر اب ٹیک کی طرف ہم آ گئے. اب ٹیک میں آ کے دوبارہ آپ جب انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں گے اور آپ فیکٹریز کی بات کریں گے, انڈسٹریز کی, تو میں کل دیکھ رہا تھا یو ایس کے اندر جو ٹوٹل پاپولیشن ہے جو ابھی بھی مینوفیکچرنگ یا اس انڈسٹری سے وابستہ ہے وہ لیس دین 4% ہے, باقی آلموسٹ 80% سروس انڈسٹری میں. تب اس طرح کا ڈیسیجن ان کے لیے تو میرے خیال سے بڑا اسمارٹ ہے نہیں جس طرح کا اوور آل ہم چیزیں سینیریوز دیکھ رہے ہیں. بٹ کیا یہ ٹیرف والا وار ہے, چائنا فائن ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ اس کی گرپ مزید بڑھ رہی ہے اور وینیوز وہ ایکسپلور کر رہا ہے. آلریڈی ایون جو اسٹیبلشڈ یو ایس کی جو آلریڈی ڈومیننسی تھی اس مارکیٹ میں وہ پینیٹریٹ کرنے جا رہا ہے. یو ایس کے لیے کوئی ایج ہے یا ٹیرف والے وار کون جیتے گا؟ دیکھیے ٹیرف والا وار جو ہے یہ امریکہ تو جیت نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یو مسٹ نو دا فیکٹس. اب فیکٹ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرضہ کسی ملک کا امریکہ نے دینا ہے وہ چین کا دینا ہے. ابھی اس کا بڑا اچھا اگزامپل یہ 1 سال پہلے آیا تھا جب یہ نینسی پیلوسی وہاں پہنچ گئی تھیں تائیوان, اور اس پہ بہت زیادہ چائنا نے ری ایکشن شو کیا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد چند مہینے بعد گورنمنٹ کا بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا اور پیسے نہیں تھے بالکل, اور لاک ڈاؤن تک امریکہ کی فار دا سیکنڈ ٹائم ان اٹس ہسٹری گورنمنٹ لاک ڈاؤن ہونے والی تھی. تو فرام وائس پریزیڈنٹ ڈاؤن ورڈ ہر ایک نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیے, معافیاں بھی مانگی, اور اپنا جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ خاتون تھیں وہ ان کو فوراً چین بھجوایا, اور چین سے وہ منت سماجت کر کے انہوں نے کہا جی ہم ڈوب جائیں گے تو آپ ہمیں 8 ٹریلین کے ہمارے ٹریجری بانڈس خرید لیں, وچ آف کورس چائنا اوبلائزڈ. بیکاز دیکھیے وار تو اس وقت نہ ٹرمپ چاہ رہا ہے اور نہ چین چاہ رہا ہے, نہ ایران چاہ رہا ہے, کیونکہ فار دیئر اون ریزنز یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو یہ دس ٹو شل پاس, 4 سال کی بات ہے, بٹ اس میں نقصان جو ہوگا یورپ کا ہوگا بیکاز دے ول بی ہٹ, اور نقصان امریکہ کا زیادہ ہوگا. چین کا اور جو جس طرح فار ایگزامپل پاکستان کا ایک دم سے لوگ بڑے پریشان گھبرو کے, لیکن اس وقت بھی میں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے پاس اتنا سرپلس نہیں ہے کہ ہم امریکہ ہم پہ وہ لگا دے گا ٹیرفس تو ہمیں کوئی وہ ہوگا, کیونکہ ہم ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ملک جو ہیں ایک ملٹی پولر ورلڈ آ رہا ہے نا, اور مارکیٹس کھل رہی ہیں, تو ہم ڈائیورسیفائی بھی کر سکتے ہیں. ہمیں BRI کی کنٹریز بھی ہمارے لیے اوپن اپ ہو رہی ہیں. تو جو ہم ایک مائیوپک ویژن رکھ کے تو یا امریکہ ایکسپورٹ کر رہے تھے یا تھوڑا سا مڈل ایسٹ اور باقی یورپ اور امریکہ ہی ہماری چیزیں جا رہی ہیں. موسٹلی امریکہ جو ہے, پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. تو اور ہماری اتنی کم ٹریڈ ہے, امریکہ کی ٹریڈ میں ہمارا 0.0006%, وچ از نتھنگ. تو ان کو ہمارے پہ ٹیرف لگا کے بھی کیا وہ ہوگا. تو اس لیے اور دوسرا انہوں نے ایک راستہ ونڈو کھلی چھوڑ دی ہے نا کہ جی لگا تو ہم نے دیے ہیں بٹ وی آر اوپن ٹو نیگوسیشن. تو یہ ریٹورک ہوتا ہے. ان کے جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر جاہل ریڈ نیکس اور یہ اور وہ لوگ ہیں اور امریکہ میں لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ وہ ہالی ووڈ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس یہی ہے امریکہ. امریکہ میں بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ملینز ایسے لوگ ہیں جو اپنی اسٹیٹ سے ہی باہر نہیں نکلتے, تو ان کو پتہ ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے. تو وہ اس طرح کے پاپولزم میں جب چلے جاتے ہیں تو انہوں نے آخری ووٹ دیا ہے ان کو, تو ان کو بھی تو کچھ اپیز کرنے ہیں. تو دے لائک ٹو سی اے اسٹرانگ لیڈر, یہ سارے دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں. بٹ پریکٹیکلی ایز اے اسٹیٹ جب وہ کرسی پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور ساتھ
جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں. تو آپ ہر دفعہ دیکھ لیں جب بھی ٹرمپ صاحب نے ایریٹک بیہیو کیا ہے تو پھر ریٹریکٹ بھی کیا ہے. لیکن اینڈ پہ اگر ہم بات کریں امریکہ کولڈ وار کے بعد سپر پاور تو ہے نا, جیسے بھی اس نے سسٹین کیا سپر پاور ہے. اب اسی طرح ان کی پالیسیز دیکھیں تو سپر پاور ایسے وہ سسٹین رہے گا. کیونکہ ایک اور کوشچن اس کے ساتھ میرا الائن یہ ہوتا ہے کہ کولڈ وار میں ہم نے دیکھا بہت سارے ٹھیک ہے انسرجنسیز بھی ہو گئی, آپ کے لوبینگ بھی, بہت سارے کولڈ وار پوری ایرے سے نکل کے جب ہم اینڈ میں آ گئے تو کمیونزم کہیں اور چلا گیا, ڈیموکریسی کہیں اور پا گئی. اب یورپ سے لے کر امریکہ اور جتنے بھی انہوں نے ڈیموکریسی کو سیل کیا, اب ڈیموکریسی ٹھیک ہے انسان کو تو فریڈم چاہیے, باقی چیزیں پیریللی وہ ساتھ ساتھ گین کرے گا. تو ڈیموکریسی والے ماڈل کے ساتھ امریکہ سپر پاور سسٹین کرے گا یا کمیونزم اور کیپٹلزم اور جس طرح چائنا نے ڈیولپمنٹ کے ایک اینگل سے وہ آ گئے تو اس طرح وہ گرو کر کے ہو سکتے ہیں اس کو اوور رول کرے. ان دونوں کو لنک اگر کریں تو کیسے دیکھیں گے؟ ایک فلسفانہ سا جواب سوال کیا ہے جس کو کئی گھنٹے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. شارٹ سا اس کو کہیں, اسی لیے آپ کو شارٹ سا بڑا جواب دے رہی ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے اگر آپ ایلیمنٹس کو اکٹھا کر کے جو جگسا پزل ہے اس کو جوڑیں تو امریکہ کا جو ایک ہائٹ تھی وہ تو اچیو ہو گئی. اب اس کے بعد پوری کائنات میں اور پوری دنیا کی ہسٹری میں ہر چیز سائیکلکل ہوتی ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ اوپر آتی ہے وہ نیچے جاتی ہے. ہسٹورینس نے ایک ایوریج نکالی ہوئی ہے کہ کوئی امپائر زینتھ پہ جب جاتی ہے 260-65 سال اس کی وہ وہاں رہتی ہے, پھر نیچے آ جاتی. کوئی بھی ایسی اسٹیٹ ہسٹوریکلی تو نہیں آئی. تو اب وہ ٹائم اس کا آ گیا جس کو سیانے کافی عرصے سے آپ کو انڈیکیٹ کر رہے تھے. آپ کو جو فلاسفرز بھی آپ کے جو جیو پالیٹکس جیو اکنامکس کو بہت کلوزلی اسٹڈی کرتے سارے پریڈکٹ, ایز اے سیڈ نیپولین نے بھی پریڈکٹ کیا ہوا تھا. تو اب اس کا اٹلانٹک کا ٹائم نیچے جا رہا ہے, پیسیفک کا ٹائم, اس کے بعد افریقہ کا ٹائم آ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ نہیں ہے کہ ایک طرف روس تھا ایک طرف امریکہ تھا, چائنا بالکل بیچارہ اس وقت غریب تھا. اب یہ نہیں ہے کہ چائنا رائز کر رہا ہے, چائنا تو بہت زیادہ اس کی رائز تو اب آپ روک نہیں سکتے نا, وہ تو آلریڈی آپ سرپاس کر گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ خالی چین نے ہی رائز کیا. دیکھیں افریقہ رائز کر رہا ہے, ساتھ ساتھ لیٹن امریکہ, برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ ہے. افریقہ ایز اے ہول کانٹیننٹ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. انڈیا بھی ایمرج کر رہا ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی کر رہا ہے. وہی نا, ڈفرینٹ پاور سینٹرز بنتے جا رہے ہیں. اب صرف 2 والی بات نہیں رہی. اور چائنا کی سسٹینیبلٹی کا اور اس کی اپیل بھی یہی ہے کہ وہ آج تک اپنی تاریخ میں اس نے اپنے بارڈر سے نکل کے جو ہے کسی پہ حملہ نہیں کیا, وہ اپنے بارڈر کے اندر رہ کے وہ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ صرف کسی ایک ڈیموکریسی کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2 فلسفوں کا بھی معاملہ ہے, یہ 2 آئیڈیالوجیز کا معاملہ ہے, 2 آئیڈیالوجیز کا بھی معاملہ ہے, 2 سویلائزیشنز کا بھی معاملہ ہے. تو اس میں دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کمیونزم, تو وہ ایک بڑا آپ براڈ برش کر دیتے. کمیونزم سٹارٹ ہوا تھا سوویت یونین سے, ٹھیک ہے نا. چائنا بھی بالکل اسٹرکٹ کمیونسٹ آئیڈیالوجی لے کے آگے چلا تھا. لیکن جب نیو چائنا اسٹیبلش ہو گیا, نئی نیو پولیٹیکل ڈسپنسیشن آ گئی اکتوبر 1949 میں, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوویت یونین اور چائنا کی بڑی دوستی تھی, لیکن 53-54 میں ان کی راہیں جدا ہو گئی تھیں. کیوں راہیں جدا ہوئی تھی؟ کیونکہ رشیا کا کمیونسٹ ماڈل یہ تھا کہ ایک سینٹرل کمیونسٹ پارٹی ہوگی جو سوویت یونین میں ہوگی اور ساری دنیا میں اس کی برانچز ہوں گی, اور ایک قسم کا ماڈل سب ملکوں میں ہونا چاہیے. چین سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے اور ان کی بہت زیادہ اسٹریٹجک پیشنس ہے,
وہ اس طرح نیجا کام نہیں کرتے. جب انہوں نے سوچا بیٹھ کے اور انہوں نے اپنا نیو اسٹیبلشمنٹ قائم ہونے سے پہلے, نیو چائنا قائم ہونے سے پہلے 100 سال کا پلان بنایا ہوا تھا. تو جب سوویت یونین نے انہیں کہا, ایک دورے میں سوویت لیڈر گئے بیجنگ, تو انہوں نے چیئرمین ماؤ کو کہا کہ چین میں کمیونزم زیادہ لانے کی ضرورت ہے. تو چیئرمین ماؤ نے کہا تھا چین کو زیادہ کمیونزم لانے کی ضرورت نہیں ہے, چینی سوچ کو کمیونزم میں لانا چاہیے. اور اس وقت سے دونوں کے راستے جدا ہو گئے تھے. اس وقت سے آپ دیکھیے تو چینیوں کا فلسفہ پیور کمیونزم نہیں ہے, وہ ہے سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس. ان کا ہمیشہ سے فلسفہ یہ ہے, اور ان کے جو بہت 3000 سال پرانے فلسفی, 5000 سال پرانے فلسفی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو صرف ایک سٹرینڈ ملتا ہے کہ ہر ملک کو, ہر قوم کو وہ طریقہ حکومت اپنانا چاہیے, وہ طریقہ تجارت اپنانا چاہیے, وہ طریقہ گورننس اپنانا چاہیے جو اس کے حالات, اس کی تاریخ اور اس کے اپنے لوگوں کے مزاج اور ضروریات کے مطابق ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ کیوں ہوئی, کیونکہ انہوں نے بہت جلدی کمیونزم کو کیپٹلزم میں, چین نے وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی, ابھی بھی انہیں بالکل کوئی جلدی نہیں ہے. تو کیونکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ سسٹینیبل پروگریس, سسٹینیبل چینج جو ہے وہ پروگریسولی آتی ہے وتھ فوکس آن دا پیپل. لیکن اس میں اس لیے کیپٹلزم, ڈیموکریسی اور جو یہ ہے سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس, یہ بڑی فرق چیزیں ہیں. ڈیموکریسی آج کل کیا ڈیموکریسی ہے, دیکھیے ڈیموکریسی کا تو شروع ہوئی تھی ایتھنز سے, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ووٹ دیں, اور وہ بھی جو پڑھے لکھے قابل ہیں, جنرل پبلک نہیں, جن کو سمجھ, ٹھیک ہے, یہی تھا نا. آج کل کیا, آج کل تو انڈائریکٹ ہے. یورپ میں وہ بھی ہے, پارلیمنٹری سسٹم بھی ہے, پریزیڈنشل سسٹم بھی ہے, کنگڈمز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. امریکہ میں جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے, الیکٹرل کالج ہے. ڈیموکریسی اگر آپ دیکھیں تو شاید یورپ میں زیادہ, امریکہ میں کم ہے, کیونکہ امریکہ میں تو الاؤڈ ہے لابیز ہونا, اور لابیز جو ہیں وہ آپ کو فنڈ بھی کر سکتی ہیں. تو جب آپ کو کار لابی فنڈ کرے گی, آپ کو پیٹرولیم لابی فنڈ کرے گی, آپ کو گن لابی فنڈ کرے گی, آپ کو LGBT لابی فنڈ کرے گی, تو چاہے گی کہ آپ کے وہی جو لاز ریگولیشنز کے. تو دیکھیں ڈیموکریسی بھی ایوالو ہو گئی ہے نا, چینج ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے فار ایگزامپل ابھی بھی موروثی ہے, کسی بھی پارٹی کو آپ لے لیں تو وہ ایک ابھی بھی وڈیرا سسٹم ہے, ابھی بھی جاگیردار ہیں, ابھی بھی جو ایلیٹ کیپچر ہے ڈیموکریسی کا وہ ہے, ہم اس سے ابھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. چین کا کیا ڈیموکریسی کا سسٹم ہے یہ نظر نہیں آتا, لیکن ان کے سوشلزم کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقت کا منبع ہے وہ اس کے لوگ ہیں, اور وہ جب تک کہ آخری گاؤں کے آخری چھوٹے سے چھوٹے کمیون کا ایک انڈیویجول اس کو ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اور اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا تو کبھی وہ ملک سیکیور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے خواب جب تک زندہ آپ رکھیں گے اور اس کو یہ ہوگا کہ میری فیوچر جنریشنز ترقی کریں گی, تب تک. تو انہوں نے اپنی 2 بڑی اسٹرکٹ گورننس رکھی, اور آپ دیکھیں آج ان کا گورننس سسٹم کیا ہے, کمپلیٹلی ڈیوالوڈ ہے. اور ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ایسے اٹھ کے پولیٹیشین سامنے نہیں ہے, ہر ایک نے چھوٹے سے چھوٹے بیکورڈ گاؤں کے کسی چھوٹے کمیون سے اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے, اور سارے پڑھے لکھے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, تو یہ ڈفرینس ہے نا, گورننس کا ڈفرینس ہے. اور ابھی جو یہ اتنا آپ ہنگامہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بہت عرصے تک
ویسٹ کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ کمیونزم تو فیل ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جب سوویت یونین ڈسنٹیگریٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو ہم تو یہی کہتے تھے یہ تو چل ہی نہیں سکتا, اور یہ چین بھی ڈوب جائے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اپنی وارڈز میں رہے. چین 50 سال سر ڈال کے اور سب کچھ اس نے ریولوشنائز کر دیا. اب آپ چین میں, اور یہ امریکنز بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اٹس دا فریسٹ آف فری سوسائٹیز, آپ وہاں جائیں تو اٹس این انبلیویبل ورلڈ. میں نے تو بہت عرصہ گزارا ہے. لیکن اس پہ میرا ایک سوال ہے, جیسے اب نے کہا کہ ایک فری اسپیس ہے, تو ڈیموکریسی کی بات کریں, اسکینڈینیوین کنٹری یورپ پہ آتے ہیں, اور یورپ کے اندر کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز فار ایگزامپل لیتے ہیں, تو آئیڈیل سچویشن میں دیکھا ہے کہ کیسے وہ سوشل اسٹیٹس ہیں, کیسے وہ کام کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اور پیور ڈیموکریسی وہاں نظر آتی ہے جو وہ ریپلیکا ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور چائنا میں اگر فری اسپیچ کی بات کریں تو بالکل نہیں ہے. کیا شی جن پنگ کے خلاف یا شی کے خلاف یا اس کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کیا ایک فائن, آپ نے بہت سارے اچھے کام کیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے ریولوشنری ایکٹیویٹیز کیے, چائنا کو اس پاورٹی لائن سے آپ یہاں پہ لے کے آئے, اسکائی کریپرس کے قریب آپ اس کو لے کے آئے, آپ نے انفراسٹرکچر اس طرح کا بلڈ کیا, آپ نے اکانومکلی پوری دنیا کے اندر اپنے بالکل پاؤں جمائے. لیکن ڈیموکریٹکلی کہیں, فری اسپیچ کی بات کریں, بیسک ہیومن رائٹس کی بات کریں, کیا وہ اس طرح ہیں؟ دیکھیں یہ بھی آپ کو تو الو نہیں ہے نا. دیکھیں بڑا ایک یہ مس پرسیپشن ہے. چین بہت بدل گیا ہے. چین میں جتنے ان کے ٹک ٹاک کے فالوورز ہیں اور ان کے یہ ان کا جو اپنا وہ ہے ٹویٹر کا, اور جو ان کا اپنا نہیں, اور جتنا وہ یہ وی چیٹ ہے اور ان کے اپنے جو ایپس ہیں, سوشل میڈیا ایپس ہیں, بے تحاشا ہیں, اور وہ اتنے زیادہ ہیں اور ان پہ اتنی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گی. اور وہ جو ہے ان کا اپنا جو سسٹم ہے وہ کمیون سے لے کے اوپر تک آتے ہیں. وہ چیز فالو کر رہے ہیں جو آئیڈیلی ہر ملک میں فالو ہونی چاہیے, کہ فارن پالیسی اور کور چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ آپ بیہائنڈ کلوز ڈورز جتنی مرضی ڈیبیٹ کریں. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شی کو چیلنج نہیں کرتا, یہ تو نہیں ہے. ان کے پولٹ بیورو کے اندر کی آپ ڈیبیٹ سنیں تو آپ تو کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہر پالیسی کو ٹھوک بجا کے اپنا کے اور کافی سال لگا کے اس کا ہر اینگل دیکھ کے پھر اس پہ ایک کنسنسس لاتے ہیں. تو پھر ان کے وہ 2 سیشنز ہوتے ہیں جس میں چیزیں فائنلی آتی ہیں جو پھر پورے ملک کے لیے بہتر ہوتی ہیں, پھر اس کو پورا ملک ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہے, الیکشن بھی ہے, ڈیبیٹ بھی ہے, بہت سخت ڈیوالوڈ سسٹم ہے. میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں, اور یہ میں آپ کو ریسنٹ نہیں بتا رہی, اب تو خیر بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا. یہ میں آپ کو 2003-04 کی بات بتاتی ہوں. میں اس وقت بھی چین میں تھی, میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھی. اوپر نیچے 3 دفعہ یہاں پہ 2004, 5, 6 میں چینیوں پہ حملے ہوئے. وہ شروعات تھی چینیوں پہ حملوں کی. تو 2006 کی بات ہے کہ 2005 کی نہیں 5 کی بات ہے, 2005 کی بات ہے کہ یہاں پہ وہ ہوئے 3 چینی ان میں ہلاک ہو گئے انجینئرز. اور 3 دن بعد پریزیڈنٹ مشرف کا وزٹ تھا. وہ ہر 4-5 مہینے چین کا اسٹیٹ وزٹ ہوتا تھا. تو جیسے ہی وہ یہ ہوا تو چینیوں نے فوراً فون کیا, بلایا, میں گئی. تو انہوں نے, ان کے فارن آفس نے کہا کہ دیکھیں آپ ہر حالت میں ہماری یہ جو جنازے ہیں وہ فوراً منگوائیں. تو ہم نے کہا جی پروسیس ہوگا, 7 منسٹر آئے گا, ہم ان کو بڑی افسوسناک بات ہے, یہ پوری قوم کریں گے, چیزیں ہوں گی, تو اس کو ہم, انہوں نے کہا جی نہیں, اس لیے کہ ہمارے لوگ بہت اپسیٹ ہیں, ہم لوگوں کو جواب دہ ہیں, اور ہمارا میڈیا اب اتنا فری ہے کہ اگر یہ جلد از جلد آپ نے نہ کیا, اور یہ جس دن پریزیڈنٹ مشرف لینڈ کر رہے ہیں یہ بھی لینڈ کیا, تو پھر ہمارے اخباروں میں, ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ آپ کے پریزیڈنٹ کو کوریج نہیں ملے گی.
تو ہمیں اپنے لوگوں کی سننی ہے, ہم اپنے لوگوں کو جواب دہ ہیں. تو برائے مہربانی آپ جیسے بھی کریں فوراً لائیں تاکہ ہم ان کی فیملیز سے پہلے کنٹرول کریں, ان کے جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کریں, اور ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو دیکھیں چین بہت, اور اب اگر آپ جائیں, میں تو ابھی کووڈ میں بھی وہاں امبیسڈر تھی, تو چین بہت بدل گیا ہے. یہ باتیں نہیں, یہ کوئی پریس ریلیز تو ہو سکتا ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو بالکل مختلف ہے نا. آپ جو بتا رہی ہیں بالکل مختلف ہے. آپ ہم جس طرح دیکھیں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ چین میں رہے ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں, آپ چین میں رہے؟ میں نہیں رہا. اچھا, تو پھر آپ یہ کہنے کے قابل نہیں ہے نا, کیونکہ میں 25 سال سے چین کو فالو. لیکن میرا ایک سوال اسی کے آس پاس ہے. جتنا بھی دنیا کے اندر, بھلے میں ویسٹ میں یورپ میں بھی زیادہ نہ رہا ہوں, لیکن ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ فری اسپیچ وہاں پہ, فری میڈیا وہاں پہ ہے, لوگ اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, بھلے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں, پروٹیسٹ ہوں, یا باقی جو ایک فنڈامنٹل بیسک ہیومن رائٹ ہے, وہاں پہ تو ہم نے کوئی فریڈم اس طرح نہیں دیکھے. ایون آپ نے جو سوشل میڈیا ایپس کی بات, جیسے ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک چین میں بالکل الاؤ نہیں ہے, حالانکہ چائنیوں کا اپنا ایپ ہے, بٹ باقی اسی طرح اور ہم پلیٹ فارمز کی بات کریں. اچھا, میں آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتی ہوں. ساری دنیا, خاص طور پہ ویسٹ جو ہے, وہ جب سے انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں کر دیں گے, پیچھے چھوڑ دیں گے, اور اب یہ ہم سے بلکہ بہت آگے نکل چکے ہیں, تو اس وقت کیا ہوا, یہ بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو, اپنے انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا کمپنیز کو کہ بالکل چین سے ٹریڈ نہیں کریں, یہ نہیں دیں, ٹیکنالوجی نہیں دیں, پروفیسرز کو نہ ان کے آنے دیں. دیکھیں ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک سسٹم. مجھے بتائیں 9/11 ہوا, کیا ہوا, کہاں گئے وہ سارے دعوے آف ہیومن رائٹس اینڈ فری اسپیچ؟ ٹھیک ہے, گوانٹانامو بے میں کیا ہوا, ابو غریب میں کیا ہوا, کوئی ان کو چیلنج کر سکا؟ یورپ میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے, یورپ نے کیا کیا؟ 4 سال فرانس میں جہاں ہیومن رائٹس کا مطلب, وہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ہیومن رائٹس پہلے مکہ ڈیکلیریشن, لیکن وہاں کیا ہوا؟ دی سینٹر آف ماڈرن ورلڈ آف فریڈم اینڈ فری اسپیچ اینڈ فلانا ڈمکا, یہ وہ, وہاں کیا ہوا؟ 4 سال اسٹیٹ آف ایمرجنسی رہی. بیلجیم میں 4 سال اسٹیٹ آف ایمرجنسی رہی. مجال ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بات کر سکے. ابھی بھی دیکھیں امریکہ میں, کریں نا ذرا بات اسٹیٹ کے خلاف, کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے ساتھ ہوا کیا. دیکھیں یہ ہر اسٹیٹ اپنا کرتی ہے جب اپنا وہ آتا ہے. دوسرا یہ کہ میرا اسی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, اسی کو ایک جگہ غلط ہو رہا ہے تو اس کے دوسرے جگہ غلط ہونے کے ساتھ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. اب جیسے چائنا میں یوغور کی بات کریں, شنجیان میں بات کریں, جیسے مسلم کو وہاں پہ, میں آپ کو شنجیان کا بھی جواب دیتی ہوں. دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, جب امریکہ میں 80s میں وہ کہتے تھے جی ٹیکسس انڈیپینڈنٹ ہم کریں گے, ایک میڈ مین تھا, تھوڑے سے لوگ تھے اس ایک فارم ہاؤس میں, تو ان کو بھون کے رکھ دیا تھا امریکہ نے. ٹھیک ہے نا, کر دیا تھا نا. یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ سب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. تو حماس تو ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آیا تھا, کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ویسٹ نے؟ بیکاز وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. تونسیا میں کیا ہوا تھا, الجیریا میں کیا ہوا تھا, جب اسلامک جماعتیں آ گئی تھیں پاور میں, ڈیموکریسی سے آئی تھی. آپ کو کیا تکلیف تھی, آپ نے ان کو تباہ کر دیا ملکوں کو. ابھی اردوغان سے کیا ان کو پرابلم ہے, کیونکہ اسلامک بینڈ آف مائنڈ ہے. تو دیکھیے ہر اسٹیٹ اپنا دیکھتی ہے. جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ ہیومن رائٹس وہاں نظر نہیں آتے. سنجیانگ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیے سنجیانگ میں اس لیے نظر آتے ہیں, ناٹ کہ سنجیانگ میں کوئی تباہی مچی ہوئی ہے یا کوئی جینوسائڈ ہو رہا ہے. سنجیانگ جائے تو صحیح, سنجیانگ کراچی سے 200 سال آگے ہے. میں تو بہت دفعہ سنجیانگ بھی جا چکی ہوں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سارے ریئر ارتھس اور
سارا جو ان کے ایڈوانس نیوکلیئر وہ ہے وہ سنجیانگ میں. تو وہاں ان کو مسلمانوں کا فکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو غزہ میں نہیں ہوتا ہے, ان کو افغانستان میں نہیں ہوتا ہے, ان کو مسلمانوں کا فکر جو ہے تونسیا, الجیریا اور ایجپٹ میں نہیں ہوتا ہے, ان کا لیبیا میں ان کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہوتا. انڈیا میں جو ہو رہا ہے, بھون رہے ہیں مودی صاحب جو ہے ان کی بیکنگ کے اوپر مسلمانوں کو. کہاں گیا آپ ہیومن رائٹس؟ ٹھیک ہے, مسلمانوں کے ہیومن رائٹس یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی سیکٹری, کتنا اسلاموفوبیا بڑھ چکا ہے, کتنی زیادہ ان کے ساتھ آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. آپ جو اسکولس ہیں جو غریب کمیونز میں ہیں, جہاں امیگرینٹ زیادہ ہیں, ان اسکولوں میں فل رینج آف سبجیکٹس بھی آپ نہیں رکھنے دیتے, تاکہ وہ جب اسکول سے نکلے تو کسی پرٹیکولر فیلڈ میں جا ہی نہ سکیں. وہ سارے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں یا جو, اور انہوں نے دیکھیں سسٹمیٹک ایلینیشن کی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ جی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں بس اسی کے علاقے کے اسکول میں جا سکتے ہیں. وہ علاقہ پور علاقہ ہے تو وہ تو اسکولوں کو, کالجوں کو جو اس علاقے میں, یونیورسٹیوں کو وہ اپنے ٹیکسوں سے فنڈ کرتے ہیں, اس پور علاقوں میں ٹیکس ہی کم ہے. جو امیر لوگ یا ہائی کلاس لوگ امیر علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے اسکولوں میں, غریب اسکولوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں ہمارے یہ سارے ساؤتھ ایشیا سے جاتے ہیں, افریقہ سے جاتے ہیں, یہ لوگ کیوں آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں؟ چند لوگ جو پروفیسرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو وہ بھی ہماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کا 1% حصہ ہے. 99% تو سارے یہ بیچارے مزدور ہیں. تو یہ کیوں وہاں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیونکہ بہت کم ان میں سے نکلتے ہیں. شاذ و نادر آپ کو کسی غریب امیگرینٹ کا بچہ آگے نکلتا نہیں کر سکتے, بیکاز سسٹمیٹک وہ ہے. امریکہ میں بھی ہے. ابھی امریکہ میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں پیدا ہوئے جو بچے بھی امیگرینٹ سے ان کو بھی واپس کرتے ہیں. لاسٹ ٹرم میں کیا ہوا تھا, بچے انہوں نے میکسیکن کے بچے اور ماں باپ کو الگ کر دیا تھا. اس وقت دی مدر آف ڈیموکریسی یو کے میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے ایک فلوٹنگ آئلینڈ بنا دیا ہے کہ جی وہ اس کے اوپر وہ ہوٹل بنا دیا انہوں نے کہ سارے امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے جب تک ان کے کیسز کا سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا. یورپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی سب کو, ان کو روانڈا میں اور ڈفرینٹ افریقن برونڈی ادھر ادھر ان کو پیسے دے کے کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ یہ ہمارے ہاں جو اسائلم لینے آ رہے ہیں جو امیگرینٹس ہیں ان کو آپ وہاں رکھ لیں. خود ہی ان ممالک کو آپ نے تباہ کیا. افغانستان کا اگزامپل لے لیجیے جی. افغانستان ہم سے 50 سال آگے تھا, ایجوکیشن میں بھی, ہر چیز میں بھی. ہمارے ماں باپ کا جو جنریشن سی ساری کابل جاتے تھے, نائٹ کلبز میں بھی اور نئی فلمیں دیکھنے بھی اور اچھی یونیورسٹیز کے لیے بھی. اب اس کو دیکھیں اسٹون ایج میں پہنچا کے کہتے ہیں اچھا یہ لو, ہاں یہ تو ان کو تو پاس تو روٹی بھی نہیں ہے, یہ تو باربیرینز ہے فلاں. بھائی تمہیں نے تو باربیرینز بنایا ان کو, انہوں نے خود تو نہیں بنایا. تو دیکھیے یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایکسیپٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہاں پہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ جن ان کے پاس جب تک طاقت تھی, اب تو باقی لوگوں نے جواب دینے شروع کر دیے ہیں نا, جب تک وہ بالکل سپر پاور تھی, وہ اب انڈیا, امریکہ, آپ کی EU کی اسٹیٹس بھی کیا کر رہی ہیں کے پی کے میں, آپ لوگوں کے علاقوں میں, کیونکہ یہ علاقے گلگت بلتستان کا علاقہ ہو گیا, کے پی کے کا ہمارے اراؤنڈ دا بارڈر جو علاقہ ہو گیا, بلوچستان بہت ریسورس رچ ہے, بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی اور ٹریڈ وائز امپورٹنٹ روٹس ہیں. تو وہ کیوں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ اے اسٹرانگ پاکستان. تو وہاں پہ دیکھیے ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری غلطیاں جو اب 100% ہم چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اس میں لوگوں کا بھی انٹرفیئرنس اس میں. جیسے آپ نے ریئر ارتھ مینرلز کی بات کی, اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کی, جیو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو
پاکستان نے بھی تو کوئی اچھا ڈیسیجن اس طرح نہیں لیا ہے میرے خیال سے. کبھی آپ سیٹو سینٹو والے دور سے لے کر ابھی تک آ جائیں تو ہمارے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہم کس پاور کوریڈور کے ساتھ ہیں. ایک سیکنڈلی میرا ایک اور سوال اسی کے آس پاس اراؤنڈ ہی گھومنا ہے. میں اس کا جواب دے دوں؟ ٹھیک ہے دے دیں, چلے پھر ہم اس پوائنٹ پاتے ہیں. دیکھیں یہ سب پاپولسٹک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس ہے, وداؤٹ نوئنگ یور ہسٹری, وداؤٹ نوئنگ دی سرکمسٹانسز. دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے مسلم لیگ کا, آل انڈیا مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو بھیجا تھا. پاکستان بھی نہیں بنا تھا اس وقت تک, اور نئی ڈسپنسیشن چین میں بھی نہیں بنی تھی. یہ میسج دے کے کہ جب آپ بھی آزاد ہو جائیں گے, مطلب جب آپ کی بھی نئی ڈسپنسیشن آ جائے گی اور امپیریلزم اور یہ ختم ہو جائے گا اور ہم بھی آزاد ہو جائیں گے, تو ہم آپ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے کشمیر بھی پورا ہمارے پاس ہوگا. تو ہمارا سب سے بڑا بارڈر چین کے ساتھ ہونا تھا, اور ہمارے بزرگوں کو پتہ تھا کہ یہ اگلی سینچری آف ایشیا ہے جو یہ چائنا لیڈ کرے گا. تو ہم ان سے اسٹریٹجک, وہ دن کا دن اور آج کا دن ہمارا اسٹریٹجک کمپس جو ہے وہ چین سے ہٹا نہیں ہے. میں آپ کو بتا ہم کیوں سیٹو سینٹر میں گئے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایسٹ پاکستان تھا اور ہم دو حصوں میں تھے, اور ہمارے اس وقت چین بہت غریب ملک تھا, ہم انہیں اس وقت ایڈ کرتے تھے, بٹ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ابھرے گا. اور اس وقت اور مسلمان ممالک اور یہ وہ کوئی بھی اس قابل نہیں تھا. تو ہمیں نئی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے, انڈیا کی جو ایک نفرت تھی ہمارے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, وہ ہماری اس وقت کی ضرورت تھی. ہم سیٹوں میں بھی تھے, سینٹوں میں بھی تھے, لیکن ہم نے ہر لیول پہ جو ہے وہ اس کا پریشر برداشت کیا. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل 50s میں جب کورین وار ہوئی, تو کیا آپ کا خیال ہے ہمیں امریکہ نے نہیں اس وقت کہا تھا کہ جی آپ سیٹو سینٹر کے ممبر ہیں, آپ ہمارے ملٹری الائنس میں آپ اپنے فوجیں بھیجیں؟ نہ, میں بات تو ہم نے کیوں نہیں بھیجے؟ ہم جاتے نا. پاکستان نے کیوں ڈیسیجن لیا کہ ہم نہیں بھیجیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ایٹ سم سٹیج چین کو انٹروین کرنا پڑے گا نارتھ کوریا کے ساتھ, اور انہوں نے پھر وہ پش کیا ان کو 38 پیرلل پہ. ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی اسٹیج پہ ہمارے فوجی ان کے آمنے سامنے ہوں. دیکھیے بات سن لیجئے پوری, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں اس بات کا. پریزیڈنٹ ایوب گئے تھے امریکہ, 60s کی بات ہے, تو اس وقت آئی تھنک لنڈن جانسن تھے کہ کون تھے, تو وہ انہوں نے پریزیڈنٹ ایوب کا کہا کہ جی ہم دیکھیں ہم آپ کا اتنا کرتے ہیں. اس وقت وہ امریکن ایڈ, ویسٹرن ایڈ ویڈ بھی زیادہ ملتی تھی ویسٹرن کیمپ میں. ہم کیمپ میں تو نہیں تھے مطلب, اور آپ پھر بھی دوستی آپ چینیوں سے رکھتے ہیں. آپ کی دوستی چینیوں کے ساتھ زیادہ ہے, کمیونسٹ کے ساتھ زیادہ ہے. تو سارا کچھ سن کے پریزیڈنٹ ایوب نے کہا تھا دیکھیں اگر ہم امریکہ سے ہمارا کوئی دوستی میں فرق آتا ہے تو ہمارا کمرشل نقصان بہت زیادہ ہو, لیکن اگر ہمارا چین سے دوستی میں فرق آتا ہے تو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہسٹری پتہ ہونا بڑا ضروری ہوتی ہے. دیکھیے اگر ہم بیلنس نہ رکھتے, ہم نے بہت بیلنس رکھا اور ہر لیول پہ ہم نے ویسٹرن پریشر برداشت کیا. اگر ہم پریشر نہ رکھتے تو ہم برداشت نہ کرتے ویسٹ کا, حالانکہ سپر پاور تھی, تو ہمارا بارڈر ایگریمنٹ چین کے ساتھ نہ ہو پاتا 63 میں. ہمارا کراکورم ہائی وے شروع ہی نہ ہوتا. کراکورم ہائی وے فرسٹ اسٹیپ ہے سی پیک کا, کیونکہ بیسکلی کنیکٹیوٹی کی بات ہے. یہ اسٹریٹجک ڈیسیجنز بہت پہلے لے چکے ہوئے تھے کہ یہ لنک ہوگا. ہمارا فوج فیکٹری نہ پڑتی, ہمارا ٹیکسلا نہ بنتا, ہمارا کامرا نہ بنتا, ہمارے چشمہ پاور پلانٹس نہ بنتے, ہمارے جو باقی پاور پلانٹس ہیں وہ نہ لگتے, نہ سی پیک سائن ہوتا, نہ ہمارے JF-17 بنتے, نہ آپ
آج ہم ان کے ساتھ مل کے سبمرینز اور شپس اور فریگیٹس اور دنیا کی ہر چیز بنا رہے ہوتے. تو ہم نے کبھی بھی اپنی ریلیشن شپ کو, ہم نان نیٹو ایلائی بھی رہے ہیں, سب کچھ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ ایک لائن ڈرا کی ہوئی تھی کہ جی آپ کے ساتھ ہماری دوستی اپنی جگہ ہے, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. امریکہ سے ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں, ضرورت ختم ہوتی ہے چلے جاتے ہیں. ہم بعض اوقات نان نیٹو ایلائی بن جاتے ہیں اور پھر موسٹ سینکشن اسٹیٹ بھی بن جاتے ہیں. یہی ہے نا, چین سے کبھی بھی ہمارے تعلق بیک سلائڈ نہیں کیے اور ہم نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے, اور اب بھی بیک سلائڈ نہیں کریں گے ڈسپائٹ آل دی ایفرٹ, ڈسپائٹ آل دی ویسٹرن پروپیگنڈا. بہت کلیئرٹی ہے. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں, جیسے ریئر ارتھ منرلس کی بات کی یا باقی ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں سینسٹیو منرلس کی یا مائننگ کے حوالے سے اور بھی بات کریں, تو ریسنٹلی مائننگ والا کانسیپٹ ابھی پچھلی بار ایک پی ایم نے, آپ کو پتہ ہے پی ایم لیڈرشپ ایک پاکستان نے ایک فورم بھی بنایا جس کے اندر ان ریئر ارتھ منرلس کو ایکسٹریکشن کریں گے. اس میں یو ایس کو بھی چائنا کو بھی سب کو انوائٹ بھی کیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے جتنے کانٹریکٹس پہلے ہوئے وہ شیڈی رہے, $60 بلین کے, تو ٹھیک ہے آپ کو لون ملا ہے واپس پے بیک نے, وہ شیڈی کیوں رہے, اس کا امپیکٹ بھی میں دیکھوں بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں, گلگت بلتستان میں دیکھ رہا ہوں, تو لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ اگین بہت پاپولسٹک ایک تھنکنگ ہے. چین نے ہمیں 66 بلین کا قرضہ دیا. میرے بیسک سوال ہے, آپ کے خیال میں کہاں دیا؟ جو آپ نے پے بیک کرنا جتنے نہیں, کہاں دیا؟ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو گئی, گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا. یہ دیکھیں دس از یہاں سب سے بڑی غلطی ہے. پاکستان گورنمنٹ کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ملا. پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے قرضہ نہیں دیا ہے. چین نے قرضہ دیا ہے سیلرز کریڈٹ اپنی کمپنیوں کو کہ آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, ہم آپ کو وہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ کرتے ہیں, جب آپ کا پروجیکٹ لگ جائے گا بن جائے گا آپ اس سے کمائی کریں گے تو ہمیں واپس کر دیں. نہیں, پے بیک کس نے کرنا ہے, میرا سوال ہے. میری بات سنیں نا, پے بیک ان کی کمپنیز نے کرنا ہے, بٹ ہم نے ان کمپنیز کو کرنا ہے. پہلی بات سنیں, دیکھیں سن لیجئے نا, مطلب پاپولسٹک ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایگریمنٹ ہے نا, ایگریمنٹ میں ابھی تک 35 بلین لگے, باقی پیسہ ابھی نہیں لگا. وہ 35 بلین انفراسٹرکچر کے لیے تھے اور انرجی کے لیے تھے. چین نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے. اب آپ ذرا حالات اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت, اور یہ جو ہے نا یہ 2007 میں ہونے جا رہا تھا, لیکن 2007 میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہے. میں خود وہاں تھی, کیونکہ 2008 سے لے کے اور 2012 تک پاکستان میں ٹیررزم کی ہائٹ تھی, تو انہوں نے ہولڈ بیک کر لیا. اور اس سے 20 سال پہلے سے یہ پلان تھا کہ جی یہ اس وقت ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور کراکرم ہائی وے کو آگے لے کے جائیں گے جب ہم اپنی ویسٹرن پروونسز یعنی سنجیانگ اور جو 4 باقی مسلم پروونسز ہیں ویسٹ کی, اس کی طرف ہم اس کی ڈیولپمنٹ شروع کریں گے. اور وہ ڈیولپمنٹ 2000 سے شروع ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس کو پگی بیک کریں گے. تو کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے فیزز میں کی ہے, پہلے انہوں نے ایسٹ اور ساؤتھ کیا, وہ بھی ایک پورا فلسفہ ہے اس کے پیچھے. تو یہ بہت کلیئرٹی سے باتیں پتہ تھیں اس وقت. تو اس وقت ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے انڈسٹری پھٹ پڑی تھی, نہ انرجی تھی نہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, ساری دنیا یہاں سے جا چکی تھی واپس, نہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل چیزیں تھیں. نیٹو کے ٹرکس نے آتے جاتے سڑکیں ہماری برباد کر دی تھیں, لنکس روڈ بھی برباد ہو گئی تھی, ہر جگہ ٹیررزم تھا. تو ہم نے کہا کہ جی ہماری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے انرجی پروجیکٹس لگیں گے تو انڈسٹری چلے گی. انڈسٹری چلے گی تو جائے گی کہاں سے چیزیں, ہمیں اپنی ریلوے لائن چاہیے ML1, اور ہمیں اپنا وہ چاہیے روڈ انفراسٹرکچر تاکہ چیزیں لنک ہو. اور یہ گوادر جو ہے 2000 میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ گوادر پورٹ بنے گی اور یہ اس کے ساتھ ہو کے لنک ہو کے بنے گا. تو یہ لنک ہوگا تو آپ کا سینٹرل ایشیا اور یہ اور وہ, اور ہوپ فلی بائی دا ٹائم یہ بنے گا افغانستان سیٹل ہو جائے گا. تو وہ ایک پروجیکشن تھی کہ ہمیں کتنی انرجی چاہیے. کہ اس میں یہ تھا کہ سی پیک کا انفراسٹرکچر یہ بن جائے گا, بجلی لگ جائے گی, اور انڈسٹریل زونز بھی تیار ہو جائیں گے. تو
سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہوگا, انڈسٹریز لگ چکی ہوں گی اور انڈسٹری تیزی سے آئے گی, چیزیں بنے گی, افریقہ بھی ایکسپورٹ ہوگا, یورپ بھی ایکسپورٹ ہوگا, سینٹرل ایشیا بھی, افغانستان سیٹل ہو جائے گا, وہاں بھی جائے گا, تو یہ ہب بن جائے گا ایک. اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے اوپر امریکہ نے ریکنسٹرکشن اکنامک زونز بنانے تھے, جو وہ بھاگ گئے, انہوں نے نہیں بنائے. اور اس وقت جو ان کا پلان تھا, وہاں بھی انڈسٹری, اس کے لیے بھی آپ کو انرجی چاہیے تھی. اور اس وقت یہ تھا کہ جی یہ اسمارٹ میٹرنگ اور جو لنک لائنز بنانی ہیں, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, یہ EU ہمیں فنڈنگ دے گا. اور وہ تو ہمیں یہ تھا کہ جی پروجیکٹ اتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ زونز بھی بن جائیں گے, وہ زونز بھی بن جائیں گے, یہ ہماری جو لیکیج ہے اور اسمارٹ میٹرنگ وغیرہ یہ بھی ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا, EU نے بھی پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں دیے. امریکہ ایز یوزول بھاگ گیا, جب ان کا افغانستان میں انٹرسٹ ختم ہوگا انہوں بھول بھال گئے, اب دوبارہ شروع کرنے کے چکر میں ہیں. اور آپ کے اکنامک زونز بھی اس طرح نہیں بن پائے کیونکہ پروونسز کا آپس میں ہمارے اتنی امینڈمنٹ کے بعد مسئلہ ہو گیا نہیں. ہاں, تو وہ اتنی زیادہ جو ہے آپس میں وہ کہ وہ اس طرح نہیں سٹارٹ ہو پائے. اب جا کے دوبارہ فوکس جو ہے وہ آیا ہے. ود دا رزلٹ کیا ہوا, انرجی تو بن گئی, اور انرجی انہی ٹرمز پہ بنی جن پہ پہلے معاہدے ہوئے ہیں, اور بالکل صحیح کیلکولیشن پہ بنی کہ اس وقت تک ہمیں اتنی انرجی چاہیے ہوگی. اب باقی اس کے جو کام نہیں ہو پائے, جس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم پہ یہ پرابلم آیا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر اس کو ہم کہیں تو CPEC کیا ناکام ہوا ہے, مشکلات ہیں اس میں, کیا ہے آئیڈیل سچویشن میں؟ تو آپ نے بہت اچھے سے بتایا. میں صرف CPEC نہیں, میں آپ کو سیکنڈلی اگر CPEC کے جیسے دو میجر جنگس ہیں جہاں سے انیشیل ہوتا ہے گلگت بلتستان, اور جہاں پہ آپ کا چیزیں ایکسٹریکٹ آؤٹ وہاں سے جائیں گے بلوچستان, دونوں کی آج حالت دیکھیں تو دونوں میں وہاں پہ لوگ بالکل ایک عجیب سچویشن میں, اور گراؤنڈ فائدہ دونوں کا نہیں ہوا. بولے آپ کا اورنج ٹرین اس سے بنا, کچھ انفراسٹرکچر موٹر ویز آپ کے بنے, کچھ اور ہو گیا, لیکن اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہے جیسا آپ نے پہلے کہا. تو کہاں پہ اسٹریٹجک ڈیسیجن میں کوئی فیلئر ہوا, کیا ہوا؟ دیکھیں اس کا پرابلم یہ ہے کہ بیکاز اتنا زیادہ پروپیگنڈا ویسٹرن بھی ہوا, اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو جنرلی پتہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی ہے. ہم نے ایک اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا, 20 سال لگا لیے, 10 سال میں ساری سڑکیں بھی بن گئی, سارے انرجی پروجیکٹس بھی لگ گئے, گوادر پورٹ بھی لگ گئی. ایک پورٹ کو میچور ہونے میں 100 سال لگتے ہیں. اوپر سے آپ کی نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے, نہ اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, نہ آپ کا ٹیررزم اب ختم ہو رہا ہے, نہ افغانستان سیٹل ہوا ہے. اور آپ کا انڈیا کا, اور خاص طور پہ انڈر مودی, سب سے زیادہ انٹرسٹ یہ ہے بیکاز آف کشمیر کہ کسی طرح نہ گلگت بلتستان اسٹیبل ہونے دیں. وہاں بھی بے تحاشا پیسے لگ رہے ہیں. کیوں یورپینس کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے, ہر جو ہے وہ ایمبیسڈر وہ گلگت بلتستان بھاگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ نہیں رہا وہاں پہ, کوئی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا. خیر دیکھیے انفراسٹرکچر بنا ہے نا, یونیورسٹی سن لیجیے, دیکھیے جب انڈسٹری لگے گی, جب کاروبار شروع ہوگا تو وہ روڈ کسی کام آئے گی. روڈ میرے اور آپ کے میراتھن کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی, روڈز تو اس لیے بنائی گئی تھی, اور انرجی اس لیے بنائی گئی تھی کہ آپ کے وہ تم کے اپنی, اسی لیے جنرلی ہم جیسے لوگ, پبلک کی بھی جو بات ہے کہ لوگ تو انہوں نے اپنے لیے بنائے, بجلی بھی اپنی انڈسٹری کے لیے بنائے, روڈ بھی اپنے کنٹینرز گزارنے کے, وہاں کے لوگوں کے لیے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. میں گلگت بلتستان کی اگر بات کروں, ڈیولپمنٹ تو کوئی نہیں ہوئی. گلگت بلتستان میں بھی اب دیکھیے صرف 10 سال ہوئے ہیں اس کو, 10 سال میں پورا پاکستان نہیں ہو سکتا, ٹائم لگتا ہے. بلوچستان میں دیکھیے آپ, جس طرح بیرن تھا بالکل, وہاں پہ ریسرچ کر کے اب انہوں نے ایسا فونا اور فلورا بنایا ہے, اور وہ پودے اور درخت اور فصلیں بنائی ہیں کہ بلوچستان گرین. اب ٹائم لگے گا نا. اور آپ کے جو انٹرفیرنس ہے, آپ کے ایران بارڈر کے ساتھ بھی پرابلمس ہیں, آپ کے انڈیا کی بھی اتنی انٹرفیرنس ہے, آپ کا پورا ویسٹرن فوکس اس دفعہ بھی, ان کو اور کہیں کا پرابلم نہیں ہوتا کیوں اتنا انویسٹ ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے, میں نے یورپ میں 5 پوسٹنگز کی ہیں, اور EU میں بھی میں 5.5 سال رہی ہوں.
کہ جتنے یہ بی ایل اے کے لوگ جو لیڈران ہیں وہاں، وہ بڑے بڑے پیلسز میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی لیموزینوں میں گھوم رہے ہیں، اور بالکل ای یو کے دفتر کے سامنے جہاں ملینز کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں ان کے دفاتر ہیں. کون یہ کرا رہا ہے؟ تو آخر اور لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے شروع کیا تھا، ہماری بھی بہت غلطیاں ہیں جن کا پولیٹیکل حل ہے. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر پولیٹیکل حل ہے، جیسے گلگت بلتستان سے ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر بلوچستان پہ بی ایل اے والی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں کسی بندے کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، وہ ہمیشہ بیک سیٹ پہ رہے. حالانکہ کوریڈور آپ سے اسٹارٹ پہ تو آن بورڈ لینا چاہیے نا، تو اسٹریٹجکلی اتنا بڑا فیلئر کیوں؟ سیکنڈلی پھر بلوچستان کی اگر بات کریں، آپ نے بھی پولیٹیکلی بالکل نہیں سنی، تو آج حالات یہ ہیں. اب گوادر پورٹ بن گیا، فائن، آپ کے ایئرپورٹ بنا دیا، لیکن گوشت ایئرپورٹ ہے، فلائٹس وہاں کوئی نہیں جا رہی. اسی طرح سیکورٹی کے چیلنجز ہیں. اب کہنا یہ کہ فیلئرز کہاں پہ آ رہے ہیں، کہاں بڑا مسئلہ کہاں ہے. دیکھیں جی، اور شیڈی ایگریمنٹس بھی اوپر سے ہو رہے ہیں کہ اتنے پبلک ایگریمنٹس پبلک نہیں ہوتے سی پی ایک کے اندر کوئی، تو پبلک بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں سارے ایگریمنٹ سب کو پتہ ہے، انہی بیسس پہ ہوئے جس پہ باقی آئی پی پیز کا ہوئے. سب کو پتہ ہے کیا ایگریمنٹ، کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ نہیں کسی نے کیا. کہ ایز اے سیٹ کے پیسے ہی نہیں ہے، پاکستان کو تو پیسے نہیں دیے انہوں نے، تو اپنی کمپنیز کو پیسے دیتے ہیں. اور جو پیسہ رہ بھی گیا نا، اب جو باقی پیسہ رہ بھی گیا وہ اکنامک زونز بننے کا پیسہ ہے، وہ بھی چائنیز کمپنیز یا اور جو آئیں گے ان کو ملے گا نا. اب ہمارا کچھ، ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا، وہ منی نیازی کا شوق ہے، کچھ انج وراواں اوکھیاں سن، کچھ سنو مرندہ شوق بھی سی. لیکن مجھے یہ بتائیں، پھر تب آپ نے بیٹھ کے، آپ کی ریاست کبھی کبھی کہتی کہ نہیں آپ صحیح کام نہیں کرے، ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوئے، عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو دوبارہ ہونا چاہیے. بیچ میں بتا دیتا ہوں، بیچ میں خان صاحب نے پوری جا کے ایک چیز بدل لی، آئیڈیا بدل لیا، پھر وہ آ گئے کہ بھائی اب اس کو اندر پبلک کر کے ہم پاکستان کے مفاد میں ہم بات کریں گے. میں آخری میرا کوشچن ہے، ایک تو پولیٹیکل کوشچن ہی ہو گئے، سیکنڈ پھر میں ایک میڈیا کے اندر ہم دیکھیں ریاست کی اگر میں بات کروں، آپ نے جیسے کہا کہ لانگ ٹرم ان کے بالکل پالیسیز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، اس پہ کام، تو پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں بیچ میں؟ کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریولوشن ہے کہ صحیح ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہو گیا. ان سب چیزوں کا بڑا تفصیلی جواب دے دیا ہے ود ان ورڈز. تو کچھ چیزیں بٹوین دا لائنز بھی پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک تو میں اے پولیٹیکل ہوں، تو میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گی. غلطیاں ہیں ہماری، بہت غلطیاں ہیں، اور ہماری غلطیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. ہمارا جو یہ خطہ ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، اگین لوگوں کو ہسٹری جغرافی تو ہم نے پڑھانی بند کر دی ہے نا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے تو ہسٹری کی کتاب محمد بن قاسم سے شروع کی. جیسے یہاں پہ کوئی دنیا ہی نہیں بستی تھی اس سے پہلے، تو لوگوں کو سینس آف ہسٹری نہیں ہے، وہ اپنی ہیریٹیج کو اون نہیں کرتے ہیں. اور جغرافیہ بھی ہم نے پڑھانا مت کر دیا ہے اس طرح، اور سیوکس اور سوشل اسٹڈیز تو بالکل ہی تباہ کرتی ہیں. تو اسی لیے آج آپ کو یوتھیے نظر آتے ہیں، اسی لیے آپ کو تو تڑاک کرتے لوگ نظر آتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا ملک اتنا گندا نظر آتا ہے، بیکاز آپ نے سیوکس اور سوشولوجی بند کر کے تو آپ نے جہاد کے فوائد مسائل کے اوپر آیات جو ہیں وہ افغانستان کے جہاد کے بارے میں لگا دی. تو آپ نے اپنی سوسائٹی کو جو بالکل ٹھیک چل رہی تھی، آپ تو اس وقت نہیں تھے، ہم تو بی اے کا امتحان دے رہے تھے جب یہ سارا جہاد کا دورہ ہمارے اوپر بخار ہمیں چڑھا اور ہم بیک گیئر میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے خود چیزوں کو خراب کیا، اور ہم نے مستقل قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد سے ہم نے ایک بہت ایسے ایلیمنٹ کو کنگ میکرز بنا دیا جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور وہ ہیں جاہل مولوی. علماء نہیں، علماء بہت پڑھے لکھے. آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جائیں نا، آپ حیران ہو جاتے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے اور ان کو ساری سمجھ ہے. لیکن آپ نے اسلام کو پولیٹیکلی یوز کرنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ غلط ہوا، اور آپ اس کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں. یہ جو طالبان ہیں انہیں کس نے بنایا؟ ویسٹ نے اور آپ نے خود مل کے بنایا. کیوں بنایا؟ وہ اب آپ کو جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اکانومی خراب ہوتی ہے، جب آپ کے نیبرہڈ میں آگ لگتی ہے، تو آپ اسے اپنا دامن بجا نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو آگ لگی ہے جس میں ہم نے اور تیل ڈالا ہے، اور ہم اتنا یہ اسلام میں نہیں پھنسے ہم، کیونکہ اسلام تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، اور کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا اوپن مذہب ہے، اور کتنی اس میں آسانیاں اور سائنس ہے. ہم تو جاہل طالبان اور جاہل
مساجد کے مولویوں کے چکر میں پھنس گئے ہیں. بٹ ریلیجن ہوتی ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس پہ بات کریں تو لوگ ایک دم ایموشنل مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ میرے مذہب کے مطابق ابھی کوئی بات کرے, میرے جیسا سینسیبل بندہ بھی جو ہے وہ ڈیفینس پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے ہپوکریسی, یہ جو آپ نے ریلیجن کو یوز کیا ہے پولیٹیکل اینڈس کے لیے, اور یہ آپ نے تباہ کر دیا ہے ہمارا سوسائٹی. دوسرا میں آخری بات کروں گی, اس کے آگے لیٹس جسٹ کلوز اٹ, کہ جو خطہ ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں, دیکھیں یہ راہداری تھی. جو لوگ افغانستان سے آتے تھے اور سندھ سے تو کم ہی لوگ آئے, وہ کدھر جاتے تھے؟ وہ دیکھیں پنجاب کے میدانوں میں ایگریکلچر کے تو نہیں کھانے آتے تھے نا, وہ تو نارتھ انڈیا جاتے تھے کیونکہ ریچز تو ادھر تھی. تو یہ ایریا جو ہے, جو اب پاکستان کا خطہ ہے, یہ بن گیا ہے ایک میلٹنگ پاٹ آف سویلائزیشن. ہر کوئی یہاں سے گزرتا تھا, جیسے سرائے ہوتی ہے اس میں لوگ بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, نئی آئیڈیالوجیز لاتے تھے. بہت سارے لوگوں کو یہاں نہیں پتہ کہ ہندوازم کا برتھ پلیس جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, وہ انڈس ویلی ہے, کیونکہ رگ ویدا یہاں لکھی گئی تھی. اور پہلی دفعہ رامایان جو ہے وہ ٹیکسلا میں, ٹیکسلا اس کو کہتے تھے. اسی لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا وجود برداشت نہیں کرتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہندوستان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہمارا برتھ پلیس ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا. اسی لیے جس آدمی نے گاندھی صاحب کو قتل کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ RSS کا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ گاندھی صاحب مسلمانوں کی طرف سافٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی اور اس کا بھائی آخری ملاقات کے لیے گیا, تو اس نے اس کی آخری خواہش اس نے کیا کی؟ اس نے کہا جب یہ مجھے کل ٹانگ دیں گے تو جب میری تم چتا جلا لو, راکھ بن جائے, تو اسے سنبھال کے رکھنا. جب انڈس دریائے سندھ واپس ہندوستان کو مل جائے تو اس دریا میں میری یہ وہ RSS جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے, جس نے اب کشمیر کا بھی وہ کیا ہے. تو دیکھیں حالات اور ہسٹری آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بڑے مشکل حالات تھے. اس میں اگر ہم ایک کام ٹھیک کر لیتے کہ ڈیموکریسی کو نہ ڈی ریل ہونے دیتے, تو دیکھیں بیکاز آف آل دس ہسٹری ہم نے ہندوازم یہاں پیدا ہوا, بدھزم انڈیا میں پیدا ہوا, پنپا ہمارے ہاں آ کے, کیونکہ اس علاقے کے لوگوں میں ایکسیپٹنس تھی, ٹالرنس تھی, نئی چیزوں کو ایبزارب کرنے کی طاقت تھی. جتنے آپ کے صوفی آئے ہیں, کیوں انڈیا میں صوفیز نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں فنڈامنٹلسٹ تھنکنگ تھی. آپ کے صوفی سارے انڈس ویلی میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام پھیلایا. محمد بن قاسم نے تو سوری ٹو سے اسلام نہیں پھیلایا نا, وہ ایک الگ تاریخ ہے. تو یہ جو ایک خطہ تھا, جو ایک کلچرل ہب تھا, جو ایکسیپٹنس تھی, جہاں سے نئے آئیڈیاز فلوٹ ہوتے تھے. اسی طرح کرسچینٹی یہیں سے ہم نے امپورٹ کیا, جو یہیں فلرش کیا ہے. سکھ ازم کدھر آیا ہے؟ فیتھ ایک سسٹم ہے جو یہاں فلرش ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے لوگوں میں وہ ایکسیپٹنس ہے, نئی تھیوریز کو, نئی چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی, وہ کرنے کی. تو آپ نے اپنے لوگوں اس میں, اس لیے ہم میں پولیٹیکل شعور بھی سب سے زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے بہت لوگ آتے جاتے دیکھے, پولیٹیکل ڈسکشنز بہت دیکھی, ہمیں دنیا کا اور اپنے خطے کا بہت اچھا معلوم تھا. مجھے یاد ہے, آپ تو بچے ہیں, کہ 60s میں بھی ہر گاؤں میں اس وقت ایک جنگ اخبار نکلتا تھا, ایک نوائے وقت, اور ایک وہ BBC اردو آتا. ہر گاؤں میں, چاہے جتنا ریموٹ ہو, وہ گلگت بلتستان کا ہو, چاہے وہ کوہستان کا ہو, وہاں ایک بابا درخت کے نیچے ریڈیو سن رہا ہوتا تھا, لوگوں کو خبریں بتا رہا ہوتا, تو خبریں پڑھتے. آپ کا ٹھیلی والا کو دنیا کا زیادہ شعور ہے, اور پاکستان کی سیاست کا بھی زیادہ شعور ہے, بیکاز ہم جینیٹکلی ایسے ہیں. امریکہ میں آپ جائیں, مڈل اسٹیٹس میں کسی کو پوچھیں, ان کو پوچھیں کہ ساؤتھ افریقہ کہاں ہے, وہ کہیں گے سینٹرل ایشیا میں. تو ہم بہت باشعور لوگ ہیں. اگر ہمارے لوگوں کو ڈیموکریسی چلنے دیتے ہم, تو ہمارا ملک کب کا سیدھے رستے پہ چل چکا ہوتا.
میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ 5 الیکشن ہونے دیں, انجینئرڈ نہیں, کسی بھی انفلوئنس کے اگینسٹ. غلط کو بھی چوز کر رہے ہیں تو آنے دیں, ایک دفعہ کریں گے, دوسری دفعہ غلط, تیسری دفعہ غلطی نہیں کریں گے. مودی کا ایگزامپل آپ کے سامنے, پہلی دفعہ الیکٹ کیا, دوسری دفعہ اوور ویلمنگ کیا, تھرڈ میں اس کو ایسے پٹک کے مارا ہے, کیونکہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں یہ سیلف کریکشن ایک ماڈیول لگا ہوتا ہے, سسٹم لگا ہوتا ہے, جو آپ کو ڈکٹیٹرشپ میں اور ہائیبرڈ سسٹمز میں نہیں ہوتا. لیکن ہماری انفارچونیٹ ہے کہ کچھ ڈیسیجنز بعض اوقات ہمیں ہم جانتے بوجھتے ہمیں لینے پڑتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جو 4 ریجنز کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو ہم آئی آف دا اسٹارم میں ہیں. ویسٹ کا بھی ہم میں بہت انٹرسٹ ہے, ایسٹ کا بھی ہم میں بہت انٹرسٹ ہے, تو ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمیں ہلاتا جلاتا رہتا ہے. خیر, میں چونکہ پوڈ کاسٹ اینڈ نہیں کرنا چاہتا, بٹ سنس وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, ہم اس کو انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں اگلے میں بیٹھ کے ضرور گپ شپ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو سو مچ.